नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर दुआया कलमात के साथ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दु लिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी चलिए, प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र उदगीर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए। मैयत होने के बाद में जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं जी, तो पैर में चप्पल रख के पढ़ते हैं, कुछ लोग चप्पल निकाल के पढ़ते हैं, तो ये जायज है या नहीं है? और कोई सवाल? नहीं, बस इतना ही। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनाजे की नमाज ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर मुक़र्रर फरमाई है कि जनाजे की नमाज अदा करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि चंद लोग अदा कर लें तो सबके ज़िम्मे से ये साक़ित हो जाती है। अब नमाज जनाजा बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में खड़ा होता है और उसका जो सवाब होता है वो मय्यत को पहुंचाता है नमाज का। तो रब के दरबार में जब बंदा खड़ा है तो वो अल्लाह ताला के दरबार में चप्पल पहनकर खड़ा हो, ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार मुबारक के अदब के ख़िलाफ़ है। बग़ैर चप्पल पहने ही नमाज से जनाजा अदा करनी चाहिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, शाहीनगर से बात कर रहे हैं। मैं जी, हैदराबाद शाहीनगर। जी, सवाल कीजिए। जी, हमारी बहन की लड़की है, उनका शौहर उनकी अम्मी के पास नहीं आने दे रहे, उनकी अम्मी का इंतकाल भी हो गया तो भी नहीं आने दे रहे उनको। जी, यही पूछने का था कि नहीं भेज रहे उनको। उनके अभी छोटे छोटे भाइया है, देखने का उन्होंने आ रहे नहीं। शादी को कितने दिन हो गए? एक साल हो रहा है उनको। ठीक है, जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे, या नहीं भी देख रहे हैं तो आप हमारी बात उन तक पहुंचा दीजिए। देखिए भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत के सिलसिले में ये बात बतलाई है कि शौहर अपनी बीवी को उसकी माँ के घर मैके को मुलाकात के लिए भेजा करे। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि उनके घर में किसी का इंतकाल भी हुआ है, इसके बावजूद भी शौहर अपनी अहलिया को उनके मैके नहीं भेज रहे हैं, तो ये गलत बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। जैसे कि आपके माँ बाप हैं, उनके भी माँ बाप हैं, आप अपने माँ बाप से मिलते हैं, दुआएं लेते हैं, तो वो भी अपने माँ बाप से मिलती हैं, दुआएं लेती हैं। तो मुलाकात के लिए
اہلیہ کو ماں باپ سے روکنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیجیے تاکہ وہ ان سے اور ان کے بھائیوں سے ملاقات کر سکے، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو، ہمارے پیسے آنے والے ہیں نا، ابھی تک نہیں آئے، تو اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بنگلورو سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، پیسے آنے والے ہیں، ابھی تک نہیں آئے، تو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، آپ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیے جو ابھی ہم آپ کو بتلانے والے ہیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجستھان جے پور سے بات کر رہا ہوں، عبد الوحید نام ہے میرا۔ جی سوال کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ سوال کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ ہلو، میں وضو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ ہاں، وضو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ سوال کیجئے۔ وضو میں کتنی سنتیں کتنی فرض ہیں؟ جی وضو میں کتنی سنت کتنی فرض ہے؟ یہ تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ اس کے کوئی جی 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 کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو؟ اور چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجستھان کوٹا سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، کوٹا سے بات کر رہی ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ ہلو جی سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کلام پاک پڑھتے ہیں جو ختم ہوتا ہے نا، وہ جی بعد میں جو باریک باریک حروف میں وہ لکھا ہوا رہتا ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں جو سجدے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں، اور ان کو سجدوں کو کیسے کریں ختم ہونے کے بعد؟ یہ پہلا سوال آپ کا تھا کیا؟ پہلا سوال پہلا یہ تھا، کلام پاک ختم ہوتا ہے نا، جی پیچھے باریک باریک حروف میں لکھا رہتا ہے، جو اس کو پڑھنا ضروری ہے کیا؟ کلام پاک مکمل ہونے پر۔ ٹھیک 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 ہے، اور ٹھیک ہے، واضح ہو چکا ہے، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت جب مکمل ہوتی ہے، سورہ ناس کے بعد جو پیچھے کے ورق پر طویل دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہے ختم قرآن کے سلسلے میں، وہ احادیث مبارکہ اور سلف صالحین سے منقول دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا پڑھنا باعث برکت اور نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ان دعاؤں کو ادا کرنا ضروری نہیں، اگر بغیر ادا کیے بھی آپ قرآن مجید کو مکمل تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر تلاوت تو مکمل ہو جائے گی، لیکن تلاوت کے بعد اس کے اندر اگر ہمارے تلاوت میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو رب کے دربار میں معافی کے سلسلے میں اس طرح کے مضامین ان دعاؤں کے اندر موجود ہے، پڑھ لینا ہی بہتر ہے، تاکہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر پڑھ لیے ہیں، نہیں کھینچنے کی جگہ کھینچے ہیں، کھینچنے کی جگہ نہ کھینچے ہیں، اور مزید تفصیل ہے، تو اس طرح کے مضامین ان دعاؤں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کا مقدر بن جائے۔ جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں، دیکھیے
ایک ہے سجدہ تلاوت اور دوسرا ہے سجدہ سہو. اب جو قرآن مجید کے اندر سجدے ہیں وہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی 14 ایسی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ ان آیات بینات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 14 مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں. جملہ پورے قرآن مجید میں 14 سجدے کی آیتیں ہیں جن کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. ان کو ادا کرنے کے بعد سجدہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے سسر میں ان کا کوئی کام من نہیں لگتا ہے، جو کام کرتے ہیں لیکن آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہلو جی ہم میرے فادر ہے اور کوئی کام نہیں لگتا ہے. آپ کا کام میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جب بھی آپ کام کرنا چاہیں، کوئی بھی کام ہو، تو اس سے پہلے دیکھیں کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. کام اگر جائز درست ہو تو اس کو کریں، اگر ناجائز ہو یا معلوم بھی کر لیں، آپ کو خود معلوم نہ ہو تو مفتی صاحب، آپ کے مسجد کے امام صاحب، یہاں جو بھی آپ کے پاس عالم دین ہیں ان سے معلوم کر لیں کہ فلاں کام ہے میں کرنا چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ درست ہے یا نہیں، معلوم کر لیں. جب آپ کو معلوم ہو جائے درست ہے تو کام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام میں آپ کا دل بھی لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس دعا کو بھی پڑھیے. اللہم اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ کام کا آغاز کیجیے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں جی کون صاحب؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں رات صبح میں روز سورہ جین پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے سورہ جین پڑھنے سے؟ صبح میں سورہ جین پڑھ رہے ہیں؟ سورہ جین پڑھ رہا ہوں میں روزانہ، مجھے پڑھے بغیر چلتا نہیں ہے. کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں خاصا ٹائم ہوا، بہت خاصا ٹائم ہوا میرے کو، اور میرے کو چلتا نہیں ہے سورہ جین پڑھنے سے، تو اس کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک، جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسلسل ایک ہی صورت کو متعین کر کے، مثلا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سورہ جن پڑھنا، جس کے اندر جنات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات عالیہ موجود ہیں، یہ بہتر نہیں ہے. آپ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس طرح تسلسل سے کرتے ہوئے سورہ ناس تک لے جائیے. مسلسل پابندی کے ساتھ روزانہ سورہ جن ہی کو پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے. ویسے تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بہتر ہے، باعث رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن آپ ذرا یہ بھی بتلائیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ خاص طور پر سورہ جن ہی پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی مقصد ہے کہ آپ کو بتلایا گیا، اس سے پہلے آپ نے علماء کرام سے دریافت کیا، تو اس سلسلے میں تو پھر آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں. لیکن تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہو. اور ہر صورت کے اندر مضامین مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجئے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے جی تو جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو کوئی مخصوص دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بتائیے ہمیں. قبرستان جاتے ہیں تو نہیں، قبرستان میں ان کے گھر میں جب گھر جاتے ہیں
تو ہاں لوگ مسجد جمع ہوتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو پھر کوئی اتنا کوئی دعا ہم پڑھتے ہیں، تو کوئی چھوٹا اور مخصوص دعا بتائیے جو شریعت کے اعتبار سے بھی جائز ہو، تو وہ بتائیے ہمیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کا یہ کیا دریافت کر رہے ہیں کہ میت کے گھر جا کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں جو دعا بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میت کے ورثاء سے اور ان کے پسماندگان سے ملاقات کریں تو پہلے یہ دعا پڑھیں، اعظم اللہ اجرک وغفر اللہ ذنبک، اعظم اللہ اجرک وغفر اللہ ذنبک، اور پھر ان کو پرسہ بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو، پیریڈ لیٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ جی پیریڈ ہے نا، ڈیٹ تو ختم ہو گیا لیکن ابھی تک پیریڈ نہیں ہوا، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جب دیری سے ہوتا ہے نا، لیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اور بری نظر لگتی ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ معاف کیجیے گا۔ جی مفتی صاحب یہ کیا دریافت کر رہی ہیں؟ ان کا سوال تھا کہ مخصوص ایام جو ہوتے ہیں عورتوں کو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا دوا پڑھنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اور بندی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کلمات کے ساتھ رجوع ہو جائیے اور یہ دعا پڑھتی رہیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ساتھ ہی ساتھ یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، اس کو آپ 111 مرتبہ صبح شام میں اپنی سہولت سے پڑھیے، اور اول آخر 11 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سلطان پور سے بول رہی ہوں، میرا نام گڑیا ہے، میری ایک لڑکی ہے 6 سال کی، وہ عربی ایک دم پڑھنا نہیں چاہتی ہے۔ ہاں 6 سال کی نہیں پڑھنا چاہتی ہے، 6 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان کو بتلائیے، عربی وہ پڑھنا نہیں چاہتی ہیں تو عربی میں قرآن مجید ہے اور دیگر دعائیں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں وہ دعائیں، ان کو اس کا فائدہ بتلائیے کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے جس کی تلاوت پر اللہ سبحانہ و تعالی عظیم اجر عطا فرماتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس کا فائدہ بتلائیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں شوق اور ولولہ پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو اس آیت مبارکہ کا ورد کرنے کے لیے کہیے، سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى، اور یہ بھی دعا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بول رہے ہیں آسنسول آسنسول سے۔ جی سوال کیجیے۔ ہم بول رہے ہیں نا، میری بیٹی ایک چھوٹی سی ہے اور 6 مہینے کی ہے، اس کا بہت طبیعت خراب رہتا ہے اور ہر دم ڈرتے رہتی ہے، نہ دودھ پیتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے، سونے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو۔ جواب دیا جائے گا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب یہ کیا دریافت کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی 6 مہینے کی بیٹی ہے جس کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے اور دودھ وغیرہ نہیں پیتی ہے۔ جی
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو بھی دودھ لڑکی کو پلا رہی ہیں، خود دودھ اگر آپ پلا رہی ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے. پھر لڑکی کو آپ دودھ پلائیے، انشاءاللہ تعالی وہ پیے گی. اور اگر باہر کا دودھ پلا رہی ہیں تو جو ابھی ہم نے بتلایا ہے ان چیزوں کو پڑھ کر اس دودھ پر دم کر دے، پھر اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فضل فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم سری نگر کشمیر سے بول رہے ہیں. جی. میری حال ہی میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام میں نے فجر رکھا ہوا ہے. اس کا نام فجر رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ اور فاریہ. یہ مجھے بتائیے گا فجر نام کے بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز. فجر 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 یہ میری خوش قسمتی سے 3ری بیٹی ہے. ماشاء اللہ. جی 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 ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، کس نام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ فجر. فجر کا وقت ہوتا ہے صبح نماز کا، اسی نام فجر. ہاں فجر. ہاں ہاں جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فجر یہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے جو کہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ فجر. دیگر ہم جو پڑھتے ہیں صحابیات اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کی مقدس خواتین کے ناموں کو، تو ان کے ناموں میں کہیں پر بھی یہ نام نہیں دیکھا گیا کہ کہیں پر فجر نام رکھا گیا ہو. فجر ایک سورت کا بھی نام ہے، اور اس فجر کی نماز 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان میں سے جو پہلی نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کو بھی نماز فجر کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے. تو فجر کا نام ابھی تک تو استعمال نہیں کیا گیا ہے، کہیں پر بھی رکھا نہیں گیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے بجائے کوئی دوسرا بہتر نام جو کہ صحابیات کا ہو اور امہات المؤمنین کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، ایسے نام کا انتخاب کریں، بہتر رہے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر ہم یوپی مئو سے بات کر رہی ہوں. مئو سے بات کر رہی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں سر سما خان نام ہے. جی سوال کیجیے. سر ہمارا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور کب کرتے ہیں، تھوڑا اس کو تفصیل سے بتا دیں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے ان کے ایڑی میں بہت جی مفتی صاحب، پہلا سوال سجدہ سہو کے تعلق سے تھا اور ان کے والد صاحب کو ایڑی میں درد رہتا ہے. پہلا سوال کس بارے میں تھا؟ پہلا سوال سجدہ سہو کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن سجدہ سہو دراصل یہ ہے، سجدہ تو سجدہ ہے، اور سہو یعنی نماز کے اندر اگر بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس سلسلے میں سجدہ سہو سے اس کی تلافی کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ وتر کی نماز پڑھ رہی ہیں، دعا قنوت ترک ہو گیا ہو، یا پھر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو قعدہ اولا کیا جاتا ہے وہ ترک ہو گیا ہو بھولے سے، تو پھر ایسی صورت میں بعد میں یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اخیر میں جب نماز کے اختتام پر آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گی تو التحیات پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیر دیں گی. پھر اس کے بعد دونوں سجدے کیے جائیں گے. دونوں سجدوں کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھا جائے گا قعدے میں. التحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، پھر سیدھی اور بائیں دونوں جانب سلام پھیر دیں گے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوا. اور سجدہ سہو نماز کے اندر سہو یعنی بھول واقع ہونے یا کسی چیز کے
واجب کے بھولے سے ترک ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، برخلاف فرض کے اگر نماز میں سے فرض ترک ہو جائے، مثلا آپ کھڑے ہوئے رکعت باندھ کر مطلق قراءت ہی نہیں کیے، کسی نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی اور سورت کی تلاوت کیے، تو اب یہ فرض ترک ہو گیا، قراءت کا کرنا یہ فرض ہے، تو قراءت کے ترک ہونے کی وجہ سے اب سجدہ سہو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا درجہ فرض کا ہے، فرض ترک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ واجب اگر عمدن جانتے بوجھتے واجب کو ترک کیے تو نماز نہیں ہوگی، اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی تلافی کے لیے بتلایا گیا کہ اخیر میں سجدہ سہو کر لو، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی، اور ہم نے اس کا طریقہ بھی ابھی عرض کیا ہے۔ جی دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ تھا کہ آپ کے والد صاحب کی ایڑی میں درد رہتا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درد کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بول رہے نا کہ میرے شوہر تھوڑا ڈرنک وغیرہ کر لیتے ہیں اور مزاج ہر وقت چڑھا ہوا ان کا رہتا ہے جی، اور میرے ابو امی سے کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ جی آپ کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ 3 سال۔ جی، اور کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ ہم آسو جھول رہے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، ان کا سوال بتلائیے کیونکہ سوال ان کا آواز یہ تھا ہمیں کہ صاف سنائی نہیں دی۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر کا مزاج چڑچڑا رہتا ہے اور وہ مائکے نہیں جانے دیتے ہیں۔ اچھا، شوہر میکے جانے نہیں دیتے۔ جی، نام کیا بتلایا ہے انہوں نے؟ آسنسول سے بات کر رہی تھی، نام واضح نہیں ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، اگر آپ کے شوہر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم خود ان سے یہ کہنا چاہیں گے، دیکھیے بھائی، آپ کا جو بھی یہ عمل ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے بھی ماں باپ ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، اور انسان کی طبیعت ہے کہ وہ ماں باپ سے ملاقات کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، تو آپ کی جو اہلیہ ہیں آپ ان کو اپنے گھر لے آئے شادی کر کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور یہیں پر آپ ان کو رکھ دیے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے، چاہتی ہیں کہ اپنے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کرے، تو آپ کا یہ روکنا ان کو ملاقات سے یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور مسلمان کبھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنی اہلیہ کو ان کے میکے، والدین، بھائی بہن، دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بھیجیے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ بالکل۔ ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے سوال کو مختصر اور واضح رکھیں اور ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، ایوب خان۔ جی، سوال کیجیے۔ یہ درگاہ کو جانا جائز ہے کہ اپنا مسلمان کے لیے درگاہ کو جانا؟ عقیدے کے تعلق سے جو اختلافات ہیں اس پر ہم سوال نہیں لیتے ہیں۔ کوئی اور سوال؟ انہیں والدہ کے لیے دعا کرنا، اور یہ فجر کی نماز پڑھتے نا جی، اس کا لاسٹ وقت کب ہے؟ فجر کی نماز کا آخری وقت۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع ہوتا ہے
اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب صبح کا وقت جیسے قریب آتا ہے تو دو روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایک ہے صبح صادق اور ایک ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب کا مطلب یہ ہے کہ جو روشنی فجر سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آتی ہے وہ دائمی نہیں رہتی، روشنی آتی ہے، آسمان میں اجالا ہوتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو جب ایسی روشنی ہو کہ جس کے بعد اندھیرا آ جائے، وہ روشنی نہ بڑھے، تو وہ صبح کاذب کہلائے گی، اور جب فجر کا وقت شروع نہیں ہوگا پھر اس کے بعد صبح صادق آئے گی، یعنی روشنی آسمان میں ایسی آئے گی جو آسمان کی چوڑائی میں آتی ہے۔ وہ روشنی آنے کے بعد پھر اب اندھیرا نہیں آتا، جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ روشنی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ صبح رات چلی جاتی ہے اور صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ سمجھ لیجئے۔ اب آپ کہاں سے کال کریں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کے اوقات نماز مختلف ہیں، کہیں پر کچھ پہلے کہیں پر کچھ بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ ہم نے ایک قاعدہ ایسا بتلا دیا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، اور وہاں کے جو بھی کیلنڈرز وغیرہ ہیں ان میں وقت فلاں بج کے فلاں بج کر فلاں منٹ سے شروع ہوتا ہے، فلاں بج کے فلاں منٹ تک رہتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر تقریباً 6:40-41 تک فجر کا وقت ہے۔ بالکل، یہ حیدرآباد سے ہی کالر تھے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالکریم ٹھوکر شکر پورہ ڈسٹرکٹ پلوامہ کشمیر سے کال کر رہا ہوں۔ پلوامہ سے کر رہے ہیں جی، سوال کیجیے۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال سورہ کہف جمعہ کے دن کس ٹائم افضل پڑھنا ہے؟ دوسرا سوال، کیا 12 سال کا حافظ قرآن بچہ اذان دے سکتا ہے جمعہ کے وقت یا کسی بھی نماز میں؟ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے۔ 12 سال ایج؟ ہاں 12 سال ایج ہے، حافظ قرآن ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 سال کا لڑکا ہے اور حافظ قرآن ہے، اذان دے سکتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل دے سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے لڑکے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، اذان کے کلمات کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے اور اذان کے مسائل سے واقف ہے، تو پھر ایسا لڑکا اذان دے سکتا ہے۔ اور آپ نے 12 سال عمر بتلائی ہے تو پھر وہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اذان کے کلمات کو درستگی کے ساتھ ادا کر سکے اور مسائل سے واقف ہو۔ پہلا سوال ان کا کیا تھا؟ سورہ کہف جمعہ کے دن جو پڑھا جاتا ہے کس وقت پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن یہ باعث برکت ہے اور جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے جمعہ سے پہلے نہ پڑھ سکے تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی اس سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تمنا پروین بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ بول رہے نا کہ درود تاز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں نا تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کس سلسلے میں آپ پڑھ رہی ہیں درود؟ شوہر کے لیے۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وہ سب کچھ پورا ٹھیک کرتے ہیں، لیکن میری ممی لوگ آتی جاتی ہے نا دیکھنے کے لیے، تو اس کو ڈالی وغیرہ دے دیتے ہیں اور پھر جا کر کے جانے ہی نہیں دیتے ہیں، بولتے تم کو نہیں جانا، اور تھوڑا ڈرنک بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کال کیا ہے نا؟ جی آپ پورا سوال نہیں سنے تھے، اسی وجہ سے ہم کیے تھے۔ تو اس کا تو جواب دیا جا چکا ہے کہ آپ کے شوہر کے جو مزاج ہیں اس میں بہتری آئے کس طریقے سے، اس کے لیے دعا بتائی جا چکی ہے۔ کوئی دعا درود ہے؟ چلیے پھر بتا دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب سوال یہ تھا، آسنسول سے یہ کالر ہیں کہ ان کے شوہر کا جو مزاج ہے وہ صحیح نہیں ہے، گھر سے جو لوگ آتے ہیں ان سے صحیح طریقے سے برتاؤ نہیں کرتے ہیں اور انہیں مائکے نہیں جانے دیتے ہیں، ڈرنک بھی کرتے ہیں۔
चलिए इसका जवाब लेंगे। उससे पहले एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम श्रीनगर से बोल रहे हैं, फारूक अहमद जी, सवाल कीजिए। जनाब मेरा बेटा है, इसका सेहत ठीक नहीं रहता है, इसको चेक करके भी कभी आता है। इसका नाम है साकिब फारूक। एज क्या है बेटे की? बेटे की एज है 21 साल। क्या क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है? इसको चक्कर आता है कभी कभी। चक्कर आता है? हाँ, इसको चक्कर आता है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका जवाब आपको दिया। कब्ज भी रहता है जी, कब्ज भी रहता है। कब्ज रहता है। ठीक है। आसनसोल से जवाब था मुफ्ती साहब। सवाल था कि इनके शौहर का जो मिजाज है वो सही नहीं है, ड्रिंक करते हैं, घर से अगर उनके मायके से लोग आते हैं सही से बात नहीं करते हैं, मायके नहीं जाने देते हैं। क्या नहीं करते हैं? इनके शौहर का मिजाज सही नहीं है, सही से बर्ताव नहीं करते हैं, बर्ताव सही नहीं है इनका। और मायके के ताल्लुक़ से इनका सवाल ये था कि मायके से जो लोग आते हैं उनसे सही से बातचीत नहीं करते हैं, अपनी अहलिया को जो है ये मायके नहीं जाने देते हैं। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आपके शौहर प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो सुन ले हमारी गुफ्तगू को। अगर न देख रहे हैं तो हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। देखिए भाई, बीवी को मैके जाने से रोकना ये रिश्तेदारियों को मुनक़तिअ करने के मुतरादिफ है, और शरीयत इस्लामिया में रिश्तेदारियों को तोड़ना, उसको मुनक़ति करना ये नाजायज़ है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में गैर पसंदीदा अमल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के भी खिलाफ है। सरकार ने तो ये फरमाया कि तुम रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले न बनो बल्कि जोड़ने वाले बनो। अगर कोई रिश्तेदारी को तोड़ रहा है तो तुम उसका जवाब तोड़ने से न दो बल्कि तुम उससे रिश्तेदारी कायम करो जो तुमसे रिश्तेदारी तोड़ रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि रिश्तेदारी तोड़ने वाले के साथ रिश्तेदारी जोड़ने का जिक्र किया गया है हदीस शरीफ में, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात को पसंद नहीं करता कि रिश्तेदारियां तोड़ी जाएं। अल्लाह ताला मोहब्बत और उल्फत के साथ रहने को पसंद करता है। तो बीवी को मैके जाने से रोकना ये रिश्तेदारियों को तोड़ने के मुतरादिफ करार पाएगा और ये संगीन अमल है, गैर मुनासिब, गैर दुरुस्त अमल है। इससे एहतियात करना चाहिए। और जो भी आपके अहलिया यानी आपके बीवी के मैके से जो लोग मुलाकात को आते हैं उनसे अच्छी तरह बात करें। वो भी तो इंसान है, जिस तरह आपके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार भी तो रिश्तेदार हैं। जैसे आपके रिश्तेदार इंसान है, लायक एहतराम है, आपके रिश्तेदार भी लायक एहतराम है। तो उनके पास से जो भी रिश्तेदार, वालिदैन, भाई बहन और दीगर अजीज और अकारिब आए, उनसे अच्छी मुलाकात करें, खंदा पेशानी के साथ पेश आएँ, उनकी ज़ियाफ़त करें, सलाम करें, मुस्कुराकर गुफ्तगू करें। इससे दो दिलों में उल्फतें और महब्बतें पैदा होंगी। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात को पसंद करता है कि बंदा एक दूसरे के साथ महब्बतों का तबादला करे और एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे को इज्जत दे। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो बंदा रब को जो चीज़ें पसंद है ऐसे काम करता रहे तो अल्लाह ताला उससे खुश रहेगा। जी मुफ्ती साहब, इनका असल में सवाल ये था कि वो कोई दुआ चाहती हैं जिसके पढ़ने से उनके शौहर का जो मिजाज है उसमें बेहतरी आए, कोई वजीफ़ा। जी, हम आपको दुआ भी बतलाते हैं, आप इसको पढ़िए, अल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाएगा। वो वजीफ़ा ये है, या वदूदू या वदूद। आप इसको 111 मरतबा पढ़िए, सुबह शाम अपनी सहूलत से कभी भी पढ़ सकती हैं। बेहतर यह है कि नमाजों की अदायगी के बाद पढ़ें या फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। 111 मरतबा या वदूदू या वदूद, या वदूद का वजीफ़ा पढ़ें और इससे पहले और बाद में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। जी, श्रीनगर से एक कॉल थी। 21 साल का इनका बेटा है, उसे चक्कर आता है और कब्ज की शिकायत रहती है। जी, चक्कर और कब्ज की शिकायत। जी जी,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکر کے سلسلے میں تو اس دعا کو پڑھیں. لا یصدعون عنها ولا ينزفون. لا یصدعون عنها ولا ينزفون. جب بھی سر چکرائے تو اس دعا کو جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے پڑھ لیں 3 مرتبہ اور اپنے اوپر دم کر لیں اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. اور معدے کی حالت ٹھیک نہیں رہتی, بدہضمی ہو جاتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ یا شافی یا سلام, یا شافی یا سلام اس کو 121 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے گا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بڑھنا گم MP سے بول رہے ہیں. سوال کیجئے. اور ہمارا یہ سوال تھا کہ جو نماز امام پڑھا تھا اس کی داڑھی کتنی بڑی رہنا چاہیے؟ اور کوئی سوال؟ بس کوئی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ کے پاس کیا حالات ہیں, کس ضمن میں سوال کیا جا رہا ہے, تفصیل تو نہیں معلوم. بہتر یہ ہے کہ آپ اس سوال کو لے کر آپ کے مقامی دارالفتاء میں رجوع ہوں, بہتر رہے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پکان ضلع راجستھان سے بول رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کا ایک پارا روز پڑھتے ہیں تو سجدہ سو آتا ہے تو سارے سجدے ایک ساتھ کر لیے جائے 14 یا پھر آنے پر ہاتھوں سے کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو قرآن مجید روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہت مبارک ہو آپ کو, روزانہ آپ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں. اب جو اس میں سجدے کی آیتیں آئیں گی جو سجدے تلاوت کے طور پر کہیں جاتی ہیں, تو آپ کے لیے اجازت ہے, رخصت ہے اس کے اندر. اگر آپ چاہیں تو آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں, یا پھر پورا قرآن مجید مکمل پڑھنے کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے بھی ادا کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کو فوراً ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے, اس کے اندر رخصت ہے. بہتر یہی ہے کہ اسی وقت ادا کر لیں تاکہ بعد میں بھول جائے, ذہن سے نکل جائے تو پھر وہ ایک واجب آپ کے ذمہ رہے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہم ساغارام لوکا سے بات کر رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. پھر محمد جی سوال کیجیے. ارے ہم کو تو بہت سی مر گیا ہے, ہم رات میں سوچنے سے بہت ہماری ناک بولتی ہے, اس کے لیے تو دعا بتا دیں. ایک اور ہے ہماری نسلی ہے, اس کا نام حمزہ رکھا ہے, اس کا معنی بتا دیجیے. نام کا مطلب آپ جو نزدیکی علماء ہیں ان سے رابطہ کیجیے. آپ کو رات میں سوتے وقت خراٹے آپ لیتی ہیں, یہ آپ کی شکایت ہے, آپ نے سوال کیا ہے, اس کا جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب. ان کا سوال سنا ہی نہیں دیا ہے, یہ آواز بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی خراٹے لیتے ہیں یہ سوتے وقت. اچھا سوتے وقت, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ رات کو آرام کرنے سے پہلے باوضو ہو کر سو جائیے. باوضو ہو کر سوتے وقت کی جو دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اس دعا کو پڑھیے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سنت طریقے کے مطابق سو جائیے. بالکل چت نہیں سونا چاہیے, سنت طریقے کے مطابق یعنی سیدھی کروٹ پر سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی خراٹوں کا آنا یہ دور ہو جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर पुणे से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। गुलबाश अहमद। सवाल कीजिए। मेरी 7 बेटियां हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, सवाल कीजिए। हेलो, बड़ी बेटी है मेरी पाकिज़ा अख्तर जी। छोटी मरियम अख्तर है। पढ़ने में थोड़ी कमजोर है। अच्छा, पढ़ने में कमजोर है। हाँ, और घर में थोड़ी परेशान रहती है, तो मिसेस जो मेरी है तो वो टेंशन में रहती है ज्यादा। माशाल्लाह आपकी 7 बेटियां हैं। आपका सवाल ये है कि 2 बेटियां उनमें पढ़ने में कमजोर हैं। हाँ, बेटा नहीं है, इसके लिए कोई दुआ चाहिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इनकी बेटियां पढ़ने में कमजोर हैं। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप उनको ये दुआ याद दिला दीजिए और कहिए कि जब भी वो पढ़ें, मुताला करें, स्टडी करें तो इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। इस दुआ को पढ़कर वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। और कहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें। जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मजमून की किताब पढ़ना चाहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस दुआ को पढ़ें और फिर स्टडी करें। अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत अता फरमाएगा। बिल्कुल। एक और सवाल था इनका कि 7 बेटियां हैं, बेटा चाहते हैं वो, इसके लिए कोई दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को आप भी पढ़िए और अपनी अहलिया से कहिए कि वो भी पढ़िए। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। इस आयत मुबारका को फज्र की फ़र्ज नमाज और सुन्नत के दरमियान 11 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। अल्लाह अपने फضل करम से आपको नरीना औलाद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। और राब्ता शायद टूट गया है। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नासिक जी, सवाल कीजिए। हाँ, सवाल मेरा ये था कि मेरी जो अहलिया है जो लगभग 2-3 साल से जो है वो गले की तकलीफ में मुब्तला है और जो है मैं इलाज भी करा रहा हूँ लेकिन फर्क भी नहीं पड़ रहा है। किस चीज़ की तकलीफ है? गले में गले में तकलीफ है। अच्छा जी जी। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो है मौलाना हारून निजामी साहब ने 2 दिन पहले एक मसला बताया था कि जो है वो सफर की जो बताया था कि सफर कहाँ से शुरू 70 से 75 किलोमीटर का उन्होंने बताया था। तो थोड़ा मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ। और दूसरा ये था कि असर के बाद जो है कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये 2 मसले जो है मेरे जो है कंफ्यूज, अगर इसको हवाला के साथ अगर साफ कर दिए तो अच्छा होता। जो जवाब दिया गया था उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो है ना 92 या 92.5 किलोमीटर का पढ़ा था मैंने, तो 70 से 75 किलोमीटर बताया था हजरत ने। और जो है जोहर की नमाज जो है नफल पढ़ना मना है, तो कज़ा नमाज के बारे में मैंने पढ़ा कि पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। तो हवाला असर के बाद की बात थी ना? असर के बाद। जी 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 जी। चलिए जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी पहला सवाल इनका ये था कि इनके अहलिया को गले में तकलीफ रहती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी अहलिया से कहिए कि वो अल्लाह ताला के इन 3 नामों का विर्द करें और अपने गले पर हाथ फेरते हुए इनको पढ़े। या शाफी या लतीफ़ या सलाम, या शाफी या लतीफ़ या सलाम। इनको
121 مرتبہ پڑھیں اور شروع میں اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے گا. جی ان کا ایک اور سوال یہ تھا کہ جو اگر نماز کو اختصار کرنا ہے تو اس کے لیے جو دوری ہے، مسافت ہے، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اس کا جواب لیا جائے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام آیت ہے، میں کشمیر سے ہوں. جی سوال کیجئے. جی مجھے 6 سال ہو گئے مائیگرین کو. جی سوال کیا آپ کا؟ مائیگرین ہے، مجھے فرق کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں، ان کو بھی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے بہت آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا سوال کیا آپ کا؟ مجھے مائیگرین ہے، 6 سال سے مجھے مائیگرین ہے، مجھے فرق کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں مولانا صاحب مجھے کچھ نسخہ دے جس سے مجھے فرق ہو جائے. مائیگرین کیا دماغ کی بیماری ہے؟ نہیں، سر کی. ہاں سر کے تعلق سے بیماری ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب. چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اوپری سیتامڑھی سے. سیتامڑھی. جی سوال کیجئے. جی سوال ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا، مطلب میرے رشتے دار کا انتقال کر گیا تھا، تو وہاں پر دیکھے کہ قبر پر میں نے کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا فاتحہ کی اور سہارا بانٹی. کیا یہ یاد ہے سہارا بانٹنا وہاں پہ؟ جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب آپ موجود ہیں؟ آپ کو آواز مل پا رہی ہے ہماری؟ اب آواز آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی کشمیر سے کال تھی. ان کو سر میں درد رہتا ہے، سر میں پرابلم ہے، اس کے لیے کیا دعا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیجئے 7 مرتبہ جب بھی آپ کو سر میں درد ہو، اور درود شریف کو بھی اول آخر 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جی اور ایک سوال ہے سیتامڑھی سے. ایک سوال یہ تھا کہ یہ گئے تھے، کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہاں پر قبرستان میں چھواڑا وغیرہ بانٹا گیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ فاتحہ کے بعد چھواڑا وغیرہ بانٹا گیا. کیا بانٹا گیا؟ چھواڑا. چھوارا. ہاں. کیا چھوارے سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ مطلب سوکھی کھجور جو ہوتی ہے نا، وہ تقسیم کیا گیا. کھجور کی ٹہنی وغیرہ؟ ہاں مطلب اچھا، قبر پر لگائی گئی کھجور کی ٹہنی وغیرہ؟ نہیں، کھانے کی چیزیں تقسیم کی گئی فاتحہ کے بعد. کھانے کی چیز؟ اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، غسل میں شریک ہوتے ہیں، تدفین میں شریک ہوتے ہیں. تو اب لوگوں کو بھوک وغیرہ بھی لاحق ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اگر وہاں پر تدفین وغیرہ کے بعد کچھ ریفریشمنٹ کے بطور یا کھانے کی چیزیں تقسیم کی ہیں تو اس کا تقسیم کرنا درست ہے.
مہمان ہے جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مہمان ہیں، ان کی ضیافت کی جا رہی ہے تو ضیافت کی جا سکتی ہے. اگر اس نیت سے کی گئی کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے تو پھر اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. تو ناظرین یہ تھے مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب دعا اور دوا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت.